जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, दिस इज़ इब्रार मीर वंस अगेन विद माय एस्टीम्ड गेस्ट। माज़रत करते हैं कि आज थोड़ा-सा लेट शुरू किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉर्ट आउट हो गई हैं और मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आज के तनाज़ुर में बिल्कुल रेलेवेंट है। जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, जो फुस्तायत है, जो सूबाई हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, और ओवरसीज़ के मसाइल तो हम साथ में ज़िक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मीडिया पे और आम शहरियों पे और जजेस पे कोई ज़िंदगी का शोबा ले लें, सियासतदान हो, कोई वकील हो, कुछ वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। तो आज जो दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो इस तनाज़ुर में बिल्कुल वो रेलेवेंट है क्योंकि जो एक सहाफ़ी है, आपको पता है मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या हुआ। उनके दोस्त भी हैं और उसी तरह के मतीउल्लाह जान साहब इसराइल के ये सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हमारे साथ हैं। और आपको पता है बलूचिस्तान में भी मिसिंग पर्सन्स का कितना मसला होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जैसा कि हमारा एजेंडा भी है कि सूबाई खुद मुख्तारी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानी। तो मैं पहले सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा क्वेटा से हमारे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हैं और क्वेटा से बिलोंग करते हैं, सरेआब से, हाजी अली मदद जटक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जटक साहब, आपको आवाम देख सुन रही है ओवरसीज में, आप अपना पहले इस्लाम दुआ कर लें, कोई मैसेज दे दें, फिर हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। मैं तमाम पार्टी के साथियों को, हमें देखने वालों को, मेरे तरफ से मोहब्बे वतनों को सलाम हो। आप लोग जहाँ भी हो खुश रहो, खुर्रम रहो। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और हमेशा अपने मुल्क और पार्टी के लिए, आप मुल्क से बाहर भी हो, आपकी जदोजहद, आपके जो मुल्क के लिए मोहब्बत, पार्टी के लिए मोहब्बत, हमेशा हम याद रखते हैं कि जो भी हमारे पार्टी के साथी जो आउट ऑफ कंट्री है वो हमेशा मुल्क और हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और हम भी आप लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। नहीं वो दैट वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं जटक साहब, जटक साहब मैं आपसे पहले अफसोस करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर आयतुल्लाह अदवानी साहब का आज की तरफ से हमें उस अफसोस में शरीक रखे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत उनका इंतकाल हुआ है। तो आप सन ऑफ द सॉइल थे वो, हम आपके साथ तो उनका अफसोस भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। वो पार्टी का बहुत पुराना जियाला था, उसका वालिदा फौत हो गया था, वो आया था यहाँ अपने वालिदा के फातिहा लेने के लिए, मगर बदकिस्मती से, हमारे बदकिस्मती समझो कि हमारे पार्टी के एक बहुत मोस्ट सीनियर वर्कर से हम महरूम हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और आप दोस्तों का जो हमें हौसला अफजाई और आपने याद किया, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आमीन जी, आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं अब दूसरे अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने बड़ी कमिटमेंट का मुजाहरा किया। वो ट्रैवल कर रहे थे फैमिली के साथ, लेकिन आज उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो टाइम दे, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको पता है कि सिंथिया रिची के बारे में भी वो बोले, और जो भी है बड़े बड़े जर्नैलों को जाके तो वो जो है ना वो बड़ा दूसरे अल्फाज में वो तंग भी बड़ा करते हैं। तो माशाल्लाह बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ऐसे साफी है कि जिन्हें सवाल से मतलब होता है, ये मतलब नहीं होता कि आगे कौन है। तो ऐसी क्रेडिबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। और मतीउल्लाह जान साहब के बारे में भी जो उन्होंने किया, वो फुटेज पहले उन्होंने निकलवाई, वो और वो जो जब वायरल हुई तो अल्लाह ताला के बाद उस फुटेज ने बड़ी मदद की। मेरी मुराद एजाज सैयद साहब से है। एजाज सैयद साहब, वेलकम करते हैं जी आपको अपने प्रोग्राम में। इब्रार मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैनी थैंक्स जी, वेलकम। मैं ये अपना जैसे मैंने कहा कि आप भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जटक साहब, आज जो है एक और भी आपको मुबारक दे देते हैं। कल मर्द-ए-हुर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बर्थडे है, तो आप उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना चाहते हैं अपने अल्फाज में। हमारी तरफ से ख़राज तहसीन मर्द-ए-हुर आसिफ अली ज़रदारी को, कि जिन्होंने 18वीं तरमीम दी और बड़े काम किए हैं। आप अपने अल्फाज में उन्हें ख़राज तहसीन पेश कर दें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के वर्करों की तरफ से मर्द हुर
मुजाहिद जमहूरियत जनाब आसिफ अली जरदारी को उनकी बर्थडे पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, क्योंकि जरदारी साहब की कुर्बानी इस मुल्क इस कौम के लिए बहुत से है। 11 साल जेल काटा और 17 साल उसने केसों को भुगता, मगर उसके बावजूद भी जरदारी साहब कभी भी किसी आमिर के सामने झुका नहीं। आज भी जरदारी साहब इसी उम्र में फिर भी कोई आमिर अगर रात को बैठता है तो जरदारी साहब उसके जहन में जरूर टुक टुक करता है। तो इंशाअल्लाह ताला जरदारी साहब की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे। जरदारी साहब को इंशाअल्लाह ताला हम हर उसके बर्थडे पे उसको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी दे, हम मुबारकबाद पेश करेंगे। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे और वो निकले। अभी ईद के बाद इंशाअल्लाह हम निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर शुरू होने वाला है। जी इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी मुबारकबाद है। और मैं एजाज सैयद साहब, सदर साहब तो हमारे साथ रहेंगे, आपने चूंकि जाना है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो हो अपने काजी फायज ईसा साहब हो या कोई काफी हो, आप क्या समझते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितना जो है वो किस लेवल तक है इस वक्त अवाम का? इस वक्त आपके जो एडिटर इन चीफ हैं मीर शकील रहमान, उनको भी मतलब एक किस्म का हादसे पे जा मैं कहूँगा। तो वो ये क्या हो रहा है मुल्क में? हम बाहर बैठ के ये देखते हैं कि लोग महफूज नहीं है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे आएगा, इन्वेस्टर कैसे आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतना अंडरस्टैंडिंग शायद पाकिस्तान के हालात की नहीं होती। आपने बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है, आपने भी और कुछ और लोगों ने भी, कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के जो एक्चुअल सूरत हाल है उनसे आशनाई के लिए ये जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, इससे मदद मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ हवालों से बड़ी मखदूश है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे अच्छा, वो मुझे सैयद जुडिशरी आजाद हो, का आवाज चाहे नहीं आ रहा है। जी अभी आ जाएगा सर आप। अच्छा ठीक। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो इन सारों के हवाले से जो पाकिस्तान की सूरत हाल है बड़ी मखदूश है। आप देख चुके हैं कि पिछले साल अगस्त में पार्लियामेंट सेनेट के जो एक वोटिंग हुई थी, नो कॉन्फिडेंस हुआ था, अपोजिशन बहुत बुरी तरह नाकाम हुई थी, बावजूद इसके कि अपोजिशन के पास बड़े नंबर थे इन टर्म्स ऑफ पार्टी पोजीशन, नाकाम हुई। और उसमें जाहिर है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है, और जो हॉर्स ट्रेडिंग के बेनिफिशरी हैं वो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं। साथ ही साथ आगे चलिए तो अदलिया के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। अभी भी काजी फायज ईसा का जो केस है वो चल रहा है, और उसके ऊपर मतीउल्लाह जान को बुलाया हुआ है। आपको पता है मतीउल्लाह जान ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया, और फिर मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया। मतीउल्लाह जान को उठाने के साथ साथ अब मीडिया की भी बात कर लें कि मतीउल्लाह जान ही नहीं, जंग जियो के जो एडिटर इन चीफ हैं मीर शकील रहमान, वो तकरीबन 3 माह से उनको नैब की हिरासत में रखा गया, और एक ऐसे केस में जो कि 34 साल पुराना है। और 34 साल पुराना केस ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली उस केस की फुटिंग कोई नहीं है, कोई सॉलिड बात नहीं है उस केस के अंदर। तो पाकिस्तान में मीडिया भी बड़े क्राइसिस का शिकार है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत बहुत सारे महाजों पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो महंगाई है वो अरूज के ऊपर है, लोग बहुत मायूस हो रहे हैं हुकूमत से। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें हुकूमत का कम रोल है महंगाई के हवाले से। हुकूमत की मिस मैनेजमेंट को एक ज़ाहिर वजह करार दिया जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत सारे और अवामल भी हैं। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ और रहा है भाई, वो जो दीगर अवामल हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, और मायूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा हाजी साहब, आपको आवाज अभी आ जाएगी वो, क्योंकि वो जिस जगह पे है। कुछ मैं बता दूंगा, एजाज सैयद साहब के साथ कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोग्राम में हम दोनों गेस्ट थे, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इनको वहां पे भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, खुले दिल से कह रहा हूँ कि हमारी पीपल्स पार्टी पे भी अगर आप तनकीद करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम
تنقید سے بہتری کی امید لاتے ہیں. تنقید ختم ہو جائے تو بہتری کی امید ختم ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میرا آواز تو اس تک پہنچ رہا ہے. جی جی, آپ کو حاجی صاحب کا آواز آ رہا ہے؟ اعجاز صاحب, اعجاز صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز میں کوئی پرابلم ہے, لیکن آپ گفتگو کریں. نہیں, وہ میرے خیال میں آپ نے ہیڈ فون لگائے ہیں نا, ہیڈ فون اتار دیں, بالکل ٹھیک ہو جائے گی آواز. آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. آپ ذرا ہیڈ فون اتار لیں. میں حاجی صاحب ہیڈ فون. جی جی حاجی صاحب, آپ دیکھیں ان کی ابھی جو یہ لبے لباب یہ بتا رہے تھے, کچھ پاکستان میں جو کچھ زنجرانی صاحب کے معاملات ہوئے, میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ بلوچستان میں ایک تو سیاست میں ہیں اور اوپر سے مسنگ پرسن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ وہاں پہ کیسے, یہ سینس آف سیکیورٹی کتنا ہوتا ہے, اب کتنا لیول اس کا گر گیا ہے پہلے کی نسبت, لوگ غیر محفوظ کتنا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی سیکورٹی معاملہ تھا. سب سے پہلے تو اگر بھائی مجھے سن رہا ہے, میرے طرف سے اس کو سلام ہو, کیونکہ میں ہمیشہ بھائی کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ وہ صحافی ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور کسی سے گھبرانے والا نہیں ہے. تو اس طرح کے اللہ کرے ہمارے پاکستانی بہت سے ہو جو ہمیشہ سچ بولے, کیونکہ بلوچستان میں عامروں کی بھی حکومت رہا ہے, مگر یہ جو موجودہ حکومت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تربت میں آج دھماکہ ہوا ہے, ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہو گئے. اس سے پہلے پنجگور میں ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہو گئے. جس علاقے سے میرا تعلق ہے کوئٹہ شہر, جس کو بولتے سریاب, اس کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہوں گے. ہم 86 میں ہمیں یاد ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانا یہاں نیشنلسٹ کے لیے ایسا تھا جیسے آپ نے اس کو ڈنڈا مارنا تھا. تو ہم کرتے 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 یہ سارے محب وطن مل کے ہم نے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل ایسا ہولڈ ہے کہ آج قوم پرست ہم سے گھبراتے ہیں. مگر جہاں سیکورٹی کا معاملہ ہے تو ابھی یہ جو موجودہ حکومت کے دور میں آپ یہ امید نہ کریں کہ آپ گھر سے نکلو گے اور واپس آپ کو امید ہے کہ میں واپس شام کو پہنچوں گا, نہیں پہنچوں گا. آپ کا کوئی بیٹا فیملی سے کوئی نکلے, آپ کو فکر ہوگا کہ یہ کب پہنچے گا. اتنا بھی حالات ہے یہاں پہ. تو یہ آپ نے ایک 2018 میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اعجاز صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی جی؟ جی میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. اچھا, میں ابھی آواز آ رہا ہے جی, ہمارے صدر صاحب کو بھی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ انہوں نے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے, سلام بھی پیش کیا ہے کہ آپ نہ ڈر رہے ہیں اور وباق صحافت کرتے ہیں. اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان میں صحافت کا نام ابھی تک زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا. علی مدد جٹک صاحب, آپ یہ بتائیں, میں اعجاز صاحب کے ساتھ ایک آخری 5 منٹ ان کو لیٹ ہو رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 2018 میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو پیپلز پارٹی کے فلسفے سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ وہاں پہ سردار جو ہے, جو وہ وہاں پہ بڈیرے ہیں, وہ پیپلز پارٹی اس لیے وہاں پہ ذرا ایجیٹیشن میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ سردارانہ نظام ہے, جمہوریت وہاں پہ پنپ نہیں رہی, اسی لیے بلوچستان پاکستان کی وہ جو صوبوں میں ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. دیکھیں یہاں جب سے پاکستان بنا ہے سرداری نظام یہاں مسلط تھے. یہ کس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ یہاں ایجوکیشن کی کمی. آپ نے دیکھا کہ پروفیسروں کو شہید کیا گیا, ٹیچروں کو یہاں سے نکالا گیا. جب پڑھے لکھے لوگوں کو نکال دیتے ہیں تو پھر تو بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پشتون ہو, ہزارہ ہو, وہ بیچارے تو نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ یہاں کے سرداروں کا یہ مقصد ہے, یہ مطلب ہے کہ یہاں آپ جاہلیت کے دلدل میں پھنسے اور ہمارا تابعداری کرے. مگر یہ وہ دور نہیں ہے. ابھی 2021 آنے والا ہے, 2020 گزر رہا ہے, ابھی لوگوں نے تعلیم حاصل کیا ہے. بلوچستان کے نوجوان پنجاب میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کے پی کے میں, سندھ میں ابھی لوگوں میں شعور آ چکا ہے.
آپ نے دیکھا کہ 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرداری نظام کو ختم کر دیا. ہم 88 سے لے کر یہاں نواب اور سردار، جو کہ میں کبھی کبھی اپنے اسپیچ میں بولتا ہوں کہ فرعونیت کے دور سے ہم نے سیاست شروع کیا ہے. فرعونیت کے دور میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھاما ہے اور ان سردار اور نوابوں کے خلاف ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہم نے 2008 میں یہاں بڑے بڑے نواب سرداروں نے اتحاد بنا کے رکھا سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے چیف آف سردار جو کہتے ہیں ان کے نیچے 10 12 سردار ہوتے ہیں، وہ چیف آف ہوتے، نواب ہوتے. آخری 5 منٹ اور میں چلو. وہ اتحاد کر کے ایک ادنا یار سا آپ لوگوں پاکستان کو یار میں نے کم پارٹی کے بھیجی. ورکر کے خلاف خدا حافظ. الیکشن لڑے، مگر آپ دوستوں کی دعا سے بس آخری 5 ہم نے منٹ ہے. بھاری اکثریت ان لوگوں کو شکست دیا. ابھی انشاءاللہ سرداری رانا صاحب نظام اتنا کوئٹہ شہر میں اس کا اتنا ہوڑ نہیں ہے، باقی باہر ظاہر ہے وہاں غربت ہے، وہاں تعلیم نہیں ہے، تو سرداری نظام جو ہے نا وہاں ابھی تک ان کا جڑیں جو ہے نا مضبوط ہے. اس کو ذرا جی بہت ذائقہ شکریہ. یہ اس بات کو میں دوبارہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک ایک عوامی پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو یہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو تو بالکل عوام کے سامنے ختم کیا. اعجاز سید صاحب آخری سوال آپ سے ہے. پہلے تو بہت شکریہ، اور متی اللہ جان صاحب کو ہماری طرف سے آپ انہیں گڈ وشز کہیں. الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی ٹور کیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی. اب جو صحافی جو قبیلہ ہے اس میں کیا ایک کیا بات آج آپ کو پتہ ہے سپریم بار کونسل نے بھی وہ نیب کے خلاف وہ فیصلہ دے دیا ہے، جو سپریم کورٹ نے سپریم بار کونسل نے بھی قرارداد پاس کر دی ہے کہ اسے ختم ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 90 سے 180 دن یہ تو کسی صحافی کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، کسی کو بھی، تو آپ لوگ اس سلسلے میں کس طرح محسوس کر رہے ہیں؟ واقعی کچھ آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ دیکھیے پاکستان میں جو طاقت کے مراکز ہیں وہ تو بدستور اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو کیپیسٹی ہے وہ بدستور موجود ہے. ہاں ان کی جو پولیٹیکل پاور ہے یا پولیٹیکل جو کلاؤٹ ہے وہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کمزور ہو رہا ہے کہ لوگوں بڑھ رہا ہے، لوگ زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں، کیونکہ جو مسائل کا حل یہ پیش کر رہے تھے وہ مسائل اس سے دگنا چگنا بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکل کراؤڈ کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ان کا پولیٹیکل کراؤڈ کم ہوا ہے، سچویشن ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. لیکن اگر آپ کیپیسٹی کی کہیں تو کیپیسٹی ان کی بہت زیادہ ہے، اور وہ جو کی تو موجود ہے. جو جرنلسٹ ہیں میرے خیال میں متی اللہ جان کا جو واقعہ ہے اس کا جو رد عمل آیا ہے پوری جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے، پوری سول سوسائٹی کی طرف سے، پوری پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، تو تمام لوگوں نے مل کے جو رد عمل دیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس سسٹم کے کسی نہ کسی اعتبار سے بینیفیشری بھی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے گورنمنٹ میں، وہ اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقتدار ہے وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس آئے، ان لوگوں کے پاس نہ رہے جو نظر بھی نہیں آتے اور حکومت بھی کرتے. سر یہی تو جو ڈائلما ہے کہ نظر بھی نہیں آتے، اور یہ پھر آپ کے میڈیا ہاؤسز میں بھی آ گیا ہے. آپ لوگ خود رپورٹر جو ہیں، صحافی جو ہے، ان کی خبریں غائب ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ خبر کی عزت نہ کریں، آپ انہیں میڈیا ہاؤس یا اس نے صحافی یا کوئی سمجھتے ہیں جو خبر کی عزت نہ کرے، وہ کس چیز کا میڈیا ہاؤس ہے؟ دیکھیے آپ خبر غائب ہونے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو صحافی غائب ہو جاتے ہیں. متی اللہ تو لکی تھا کہ قدرتاً وہ ریئیکشن اس طرح سے آیا، اور پھر فوٹیج کوئی ایسی آ گئی کہ وہ they were caught their pants down on camera. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کئی ایسے جرنلسٹ ہیں، آج بھی بلوچستان میں ایک جرنلسٹ اس کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، اس کی کوئی فوٹیج بیچارے کی نہیں آ سکی، وہ مین سٹریم میڈیا پہ اتنا ریئیکشن نہیں جنریٹ ہو سکا. اور اسی طرح ہر دوسرے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں مختلف بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب میں، ساری جگہوں پر. تو بدقسمتی ہے یہ. لیکن ایک بات کامن ہے، وہ یہ کامن بات ہے کہ لوگ ود دی پیسج آف ٹائم
لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے, اور ریز ہو رہا ہے, بالکل پیپل آر وہ ڈیسپریٹ, پیپل آر ڈیسپریٹ ایکچولی, دا وے یو سی دا ریئیکشن آن سوشل میڈیا, تو یہ بتاتا ہے کہ لوگ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. چلے آپ سفر میں انشاءاللہ آپ سے ایک لمبی نشست ہوگی ویری سون, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب بہت شکریہ صحافیوں کو آپ کا اور جاکر صاحب کا بہت شکریہ. جی ویلکم جی, اور صحافت کا علم اسی طرح آپ اٹھائے رکھیں جی. بہت شکریہ اعزاز صاحب, تھینک یو جی, تھینک یو اعزاز صاحب. جی صدر صاحب آپ یہ بتائیں, یہ دیکھیں آج آپ کے بلوچستان میں بھی ایک صحافی, میں نے صبح خبر دیکھی تھی, وہ بھی بیچارے ابھی ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. تو جب آپ لوگ بلوچستان میں بیٹھ کے چلے, کوئٹہ شہر تو ایک سہولت ہے, جو دور دراز علاقے ہیں وہ پاکستان کی مین سٹریم میڈیا یا مین سٹریم پالیٹکس سے کس طرح اپنے آپ کو وہ کنیکٹ رکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہاں پہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی اور بطور بلوچی؟ دیکھیں ہم بحیثیت انسان پاکستان پیپلز پارٹی انسانیت کی سیاست کرتے ہیں. ہم بلوچ ہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا تاریخ ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی انسانیت, ہم جہاں بھی جاتے انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم کوئٹہ سے باہر جاتے ہیں, ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ شہر کی طرف آئے, آپ شہر میں آباد ہو, یہاں ایجوکیشن ہے, آپ کے بچے پڑھیں گے, آپ یہ سرداری کے نظام کے جو غلامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے آپ نکلو گے. مگر ہمیں پتا ہے کہ ہم کوئٹہ سے نکل کے, کیونکہ ہم قبائلی لوگ ہیں, ہم سردار نواب سب کو جانتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو وہ ہم سے پنگا نہیں لے سکتے. مگر ظاہر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں, اس بیچاروں کو ڈرا دھمکاتے ہیں. ہم کوئٹہ شہر سے جاتے ہیں, ہم تربت جاتے ہیں, پنجگور جاتے ہیں, گوادر جاتے ہیں, خزدار جاتے ہیں, وہاں پر پارٹی کی بات کرتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئٹہ شہر سے ابھی جس علاقے سے میرا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں جو ہمارا کراچی کا جو لیاری ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سیاست کرتے, ہم مافیا کے خلاف الیکشن لڑتے, ہم مافیا کے خلاف تنظیم سازی کرتے. یا مافیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہو. اور یہاں کیا سسٹم چل رہا ہے, جیسے ہمارے صحافی بھائی نے کہا کہ یہاں تو صحافی بھی غائب ہو جاتے. یا ایسے سسٹم میں آپ کے لوگوں کو بلا کے دھمکا کے اس کو آفر دیا جاتا ہے کہ آپ آ جائے, آپ کو ہم مشیر بنائیں گے, آپ آ جائے, آپ کو بغیر جیتے ہوئے ہم وزیر بنائیں گے. ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا اس کو ٹھکراتے, مگر کچھ ظاہر لالچی لوگ چلے جاتے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ بھائی ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, شہید بی بی نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دے دیا, جناب آصف علی زرداری نے اس ملک کو سی پیک کا تحفہ دے دیا. اس کے باوجود بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی کو 52 سال ہو چکا ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے بھائیوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کتنے اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے لیے ہمارے قربانی ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن میں ہمیں یہاں سے 0, 2018 کے الیکشن میں ہمیں یہاں سے 0. دیکھیں ایسے لوگوں کو ٹھپے لگوا کے بلوچستان پہ مسلط کیا گیا کہ ان کو نہ عوام کی دکھ درد کا پتہ ہے, نہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا نفسیات کا پتہ ہے, نہ بلوچستان میں رہنے والے بلوچستان کے جو احساس محرومی کو ختم کرنے کے طریقے کا کوئی معلوم نہیں ہے. رہتے اسلام آباد میں الیکشن آ گئے, ان لوگوں کو اپنا وہ کیا بولتے ہیں کاغذات جمع کر کے, اور صبح جب الیکشن ہو جاتے جیت جاتے, پھر اس کے بعد جا کر اسلام آباد میں بیٹھ جاتے. اس لیے یہاں حالات خراب ہے. جب تک یہاں کے جمہوریت پسند, پاکستان پسند, اس ملک کو مضبوط کرنے والے لوگ کو نہیں چھوڑا جائے گا, عوام کی ووٹ کا پرچی کا طاقت سے جب تک لوگ
نہیں جیتیں گے وہ عوام کی عدالت میں پیش نہیں ہوئیں گے. جب لوگ ووٹ کی پرچی کے طاقت سے جیتیں گے تو عوام کو جواب دہ ہوں گے, عوام کی کام کریں گے. مگر جتنے بھی لوگ آج سلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے, وہ کسی اور کو جواب دے. میں ہمیشہ پیٹتا ہوں کہ ان بھائیوں کو بھی کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد میں کام کرتے ہیں. یار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں ورکر قربان کیا, پورا لیڈرشپ قربان کیا اس ملک کے لیے. آج بلاول بھٹو زرداری اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, کرونا وائرس کے بیماری کے باوجود وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر نہیں بیٹھا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر ملک چھوڑ کے وہاں بیٹھے, آصف علی زرداری ملک میں, جناب بلاول بھٹو زرداری ملک میں, ان کے 2 بہنیں اس ملک میں ہیں. تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے ہمارے بھائیوں کو کہ اس ملک کے اصل والی وارث پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صدر صاحب, حاجی صاحب, یہ باتیں تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے, آپ ماشاءاللہ بہترین پیش کر رہے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہے وہاں پہ, جو پسے و طبقہ ہے, جو سرداری نظام میں, جو نوابی نظام میں جو جکڑا ہوا ہے, جو بیچارہ نہیں بات کر سکتا, کیا وہ اتنا ایجوکیٹ ہوا ہے کہ اسے جمہوریت کی یا یہ ان چیزوں کی سمجھ ہے, یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہاں تک بات پہنچانے میں, آپ کو بیریئرز آتے ہیں, آپ کے سامنے آپ بڑی بڑی پہاڑ آ جاتے ہیں, نظریاتی پہاڑ میں کہہ رہا ہوں, کہ آپ انہیں بات نہیں سمجھا سکتے, وہ کیسے سمجھیں گے یہ باتیں؟ دیکھیں ہم جاتے, ہم دورے پہ جاتے, ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ابھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ابھی تو گوگل کا دور ہے, ابھی نیٹ, فیس بک, سوشل میڈیا کا دور ہے. کسی زمانے میں تقریباً 86-87 میں ہم ایک اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے ہم اخباروں کے دفتر جاتے تھے, 7-8 دن کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ ہمارے لگ جاتے تھے, اور قیادت کو سالوں, کیا 5 سال میں پتہ نہیں تھا کہ کس نے کیا. آج تو آپ کوئی کام کرے, میرے خیال میں دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کا جو ہے نا یہ بیان چلا جاتا ہے. میں اسی لیے بولتا ہوں, دیکھیں پیپلز پارٹی نے تاریخی, آپ کوئٹہ ٹو چاغے اتنا بڑا حلقہ جو کہ جب سے پاکستان بنا تھا, جب سے پارلیمنٹ بنا تھا, وہاں بجلی نہیں تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 71 سال سے یہ بلوچستان کے قوم پرست پیٹتے تھے, صوبہ خود مختاری, صوبہ خود مختاری, پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا. پشتونوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نام دے دیا. 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے, بلوچستان پیکیج پاکستان پیپلز پارٹی نے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے, 5 سال میں 250% ملازموں کا تنخواہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑھایا. غریبوں کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. کل سے یہ جو صحافی کو اغوا کر کے لے گئے تھے, ان کے لیے اسمبلی کے فلور پہ پریس کانفرنس سب سے پہلے جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آواز اٹھایا. آج لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دکھ درد کا سمجھنے والا, اس ملک کا وفادار, اس عوام کا وفادار, اس عوام کا دکھ درد کو سمجھنے والا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر اس کے باوجود بے عوام نہیں سمجھا تو پھر تو ہمارا یہ حشر ہوگا جو کہ عمران خان آج ہم پہ مسلط تھے. عمران خان کا کوئی کام نہیں ہے ملک سے, یہ جیسا اس کا حکومت ختم ہو جائے گا وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جا کے اپنے بچوں سے جو بھی اس کا زندگی بچا کچا وہ وہاں گزارے گا. آج پاکستانی عوام پہ ٹیکس, آج پاکستانی عوام کا تنخواہ نہیں بڑھایا, آج جو ہے نا وہ پنشن کو ختم کر رہا ہے. یہ جو ہمارے 60-70 سال کے جو لیڈر پاکستانی ہیں یہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ غریبوں کو ختم کرنے کی چکر میں یہ ملک کو گروی رکھا ہے IMF کے پاس. آج ان کے جو بھی IMF اس کو کہتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے, مگر یہ ملک کے والی وارث یہاں بہت سے پارٹی بیٹھے ہوئے. ابھی انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد یہ یہاں نہیں رہے گا. اگر یہ اس کو 1 سال اور چھوڑا گیا نا, جن بھائیوں نے ان کو لایا ہے اور ان پہ اعتماد کر کے لایا کہ یہ ملک کو سدھارے گا, مگر یہ ملک کو سدھارنے کے بجائے یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ اٹھے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا اور اس کو ہم بھگائیں گے. آپ دیکھیں اس نے تمام کیبنٹ میں جو کہ
غیر منتخب لوگوں کو تقریباً 30% تو غیر منتخب لوگوں کو لے آ کے مشیر وزیر بنایا ہے. جو جیت کے مثال کے طور یہ بولتے ہیں ہم جیت کے آئے ہیں, یہ جیت کے نہیں, اس کو جتوا کے آئے. ہمارا جو ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری صاحب, اس کے ٹوٹل 7,000 ووٹ ہے اور اس کو پتہ نہیں 1 لاکھ کتنے ووٹ سے جتوایا گیا. ہم آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, میں پی ٹی آئی ہو یا یہاں بلوچستان میں کوئی وہ کیا بولتے ہیں اپنا وہ باپ پارٹی راتوں ہی رات بن گیا, یہ ایک سیٹ سے استعفیٰ دے کے اور ضمنی الیکشن کروائے پھر جیتے, ہم بولیں گے نہیں اس کو عوام نے ووٹ دیا. کیوں کہ ان لوگوں کو جس نے جتوایا یا کسی کا ٹرانسفر ہو گیا یا کوئی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس مشکل حالات میں بھی ان کا مقابلہ کرے گا. پیپلز پارٹی جب مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے تو دیکھو نیب جو ہے نا کوئی نہ کوئی نوٹس بھیج دیتا ہے. اگر ہم نیب سے ڈرتے تو زرداری صاحب 11 سال جیل نہیں کاٹتے. ہم مچھر سے ڈرتے تو ملک چھوڑ کے چلے جاتے. ہم تو مقابلے کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہاں آپ کو پتا ہے بلوچستان کا سیاست کے پی کے پنجاب اور سندھ کا سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلوچستان میں ہم ایسے علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست کرتے ہیں. کوئٹہ چاہے بہت بڑا سیٹ, اس طرح بہت بڑے بڑے سیٹیں ہیں. ہم نوابوں کی مقابلہ کرتے, سرداروں کی مقابلہ کرتے, بی ایل اے, بی آر اے, بڑ لشکر جنگوی, یہ بڑے بڑے طالبان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ جو جتنے بھی یہاں تنظیمیں ہیں جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں, ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار بن کے الیکشن لڑتا ہے. کیوں؟ ہم ملک کو بچانے والے لوگ ہیں, ہم ملک کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں, مگر اس کے باوجود بھی آپ کو پتا ہے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. جی آج صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب اکبر بگٹی صاحب کا سانحہ ہوا اس وقت بلوچستان میں بہت محرومیاں اور بہت ایک عجیب سا ذہنی کیفیت ہوگی تھی. مرد اور آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان سے بھی معافی مانگی, ان کے ساتھ جو ناانصافیاں اور ظلم ہوئے تو وہاں پہ کافی بہتری آئی. پھر پہاڑوں سے بھی نیچے آئے لوگ جو رجسٹ کر رہے تھے. اب صوبائی و خود مختاری NFC ایوارڈ دیا, فائنینشلی بھی بہتر ہوا بلوچستان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری پہ مرکز کتنی ضرب لگا رہا ہے اور بلوچستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں بلوچستان نہیں, آپ کے چاروں صوبہ, آپ کے بشمول گلگت بلتستان, یہ ہمیں جو سزا دیا جا رہا ہے, جو ہمیں جھوٹے کیسوں میں اندر کیا جا رہا ہے, جناب آصف علی زرداری کو یا بلاول بھٹو صاحب کو جو نیب بلا رہا ہے, یا بی بی فریال کو جیل میں ڈالا, یہ ہمیں 18ویں ترمیم کا سزا دیا جا رہا ہے, جو کہ ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہے. مگر 18ویں ترمیم پہ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں یہ ملک ہے ہمارا, ہم نے یہاں کے لوگوں کا احساس محرومی کو ختم کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگ ترقی کریں, ہم چاہتے ہیں کے پی کے سندھ پنجاب کے لوگ ترقی کریں. اور جب دیکھیں ایک چیز میں پیغام دینا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی مضبوط ہوگا, نفرت کی سیاست ختم ہوگا. یہاں تو بلوچستان میں نفرت کی سیاست کو برپا کیا جاتا ہے, یہاں ایسے سیاست کو مسلط کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹے, یہ بلوچ ہے, یہ سندھی ہے, یہ پشتون ہے, یہ پنجابی ہے, یہ ہزارہ ہے, یہ فلانی ہے. یہ پیپلز پارٹی کرنا نہیں دے گا. تو یہ تو آپ نے مرکزیت کی بات کی. ایک زمانے میں یہاں پہ جب یورو کرنسی نہیں آئی تھی تو اٹلی کی کرنسی, مطلب اور بھی ملک ہے, میں اٹلی کو ایک مثال کے طور پہ رکھتا ہوں, تو وہ لیرا آتا تھا یا کچھ, اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. اب وہ یورو آیا ہے تو وہ بھی سٹیبل ہو گیا ہے. یہی میں بات NFC کی وجہ سے کرتا ہوں کہ پہلے بلوچستان کو وہ اتنا حصہ نہیں ملتا تھا, پیپلز پارٹی کی کوششوں سے اب ڈبل بھی ہوا. تو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں NFC ایوارڈ نے کیا کردار ادا کیا, اور اب جو ضرب لگانا چاہ رہے ہیں اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے جو فائدہ ہوا اس وقت؟ دیکھیں جب
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 में हुकूमत बना बलूचिस्तान में, जो कि मैं खुद कैबिनेट का हिस्सा था। हमारे पास तनख्वाहों की पैसे नहीं थे। हम गए जनाब आसिफ अली जरदारी के पास, उसने एनएफसी अवार्ड के मद में हमें इतने पैसे दिए कि आज ये मौजूदा नाहल सूबाई हुकूमत, साबिका नाहल सूबाई हुकूमत के तकरीबन 65 अरब लैप्स होके वापस चले जाते थे। ये वो पैसे जो जनाब आसिफ अली जरदारी ने एनएफसी अवार्ड के मद में बलूचिस्तान को दिया। अगर इस पे कटौती किया गया, देखिए ने बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से तकरीबन 44% है, मगर आबादी के लिहाज से बाकी सूबों से हमारा आबादी कम है। ये हमारा हक है। हम 71 साल से एक तो सरदारी निजाम के दलदल में हमारे अवाम फंसा हुआ है, और दूसरा जो सुतेली माँ की तरह जो है ना बलूचिस्तान के साथ जो करते हैं ना, फिर लोग गलत रास्ता पकड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों को छोड़ता नहीं है। तो वायदे कि ये लोग 18वीं तरमीम को नहीं छेड़े और इस पे कटौती नहीं करे। इस पे अगर कटौती किया गया, लोग निकलेंगे। लोग बेजार हो चुके। देखे जब नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया, उसके बाद बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा था। उसके फौरन बाद शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो सिंध के लोग क्या नारे लगा रहे थे, ये पीपल्स पार्टी का कलेजा है, ये पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का गुर्दा है, जो कि बोला नहीं, हमें पाकिस्तान खप्पे, ये मुल्क है, हम है, ये मुल्क है, हम सियासत करेंगे, हम जमहूरी तरीके से जो है ना बदला लेंगे। तो देखो हमने जमहूरी तरीके से, हमने कोई मुल्क के खिलाफ, आज बड़े बड़े दावा करते हैं कि नाराज है, फिलान कौम नाराज है। देखो नाराज तो पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। हम तो कभी नाराजगी की बात नहीं की। ये कौन सा नाराजगी है कि आप यहाँ के एफसी के जवानों को शहीद करो, आप यहाँ के फौज और पुलिस के इदारे के जवानों को शहीद करो, ये नाराजगी है? ये नाराजगी है मुल्क तोड़ने की बात करो, ये कोई नाराजगी नहीं है। देखे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने फांसी दिया? एक आमिर ने। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को किसके दौर में? मुशर्रफ आमिर के दौर में शहीद किया गया। हम तो कभी नाराज नहीं हुए। हजारों की तादाद में हमारे वर्करों को कोड़े मारे, शहीद हो गए, बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम तो नाराज नहीं हो गए। हम अभी भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जितने जो लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। देखे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इस मुल्क पे वक्त आया है, इस मुल्क का मैशियत तबाही की तरफ गया है, तो लोग पीपल्स पार्टी को, आज आप बलूचिस्तान के लोगों का सर्वे करें, गली गली में हम हमारे दौर में जो काम हुए, जो लोगों को हमने मुलाजिमतें दिए, आज बलूचिस्तान के इखबार के जीनत बने हुए हैं कि 4-4 लाख 8-8 लाख में फी चपड़ासी 4 ग्रेड के लोगों का पीपल्स पार्टी के दौर में ये नहीं था। तो लोग आज अरमान कर रहे हैं, पछता रहे हैं, हमने क्यों पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। वो दुआ कर रहे हैं कि बीबी शहीद के लिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से आज हमारे बलूचिस्तान के बलोच गरीब मिस्कीन पहाड़ों में रहने वाले उन बेवाओं को जो 3-3 हजार मिल रहा है, जो कशीदाकारी करके अपना जिंदगी गुजारते, वो कशीदाकारी नहीं है जो हलीमा बाजी के अरबों रुपए कशीदाकारी से इसने कमाया। हमारे लोग तो बेचारे वही मशीन कशीदाकारी से अपने झुंपड़ियां भी नए नहीं कर सके। अभी पता नहीं है ये हलीमा बाजी का कौन सा मशीन है, हीरे वाला मशीन है, सोने वाला मशीन है, वो दे दे, हम बलूचिस्तान के खवातीन को दे दे, बेचारे थोड़ा तरक्की तो करे। अच्छा हाजी साहब, बात मैं फिर वही करूंगा। ये जो आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है, बल्कि मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों वालों से आप पूछें तो बलूचिस्तान के कई शहरों का उन्हें नाम भी नहीं पता, तो वो भी बलूचिस्तान के कोई शहर है। ये जो इसको ब्रिज करना है, ये पाकिस्तान के दूसरे सूबों को, बलूचिस्तान की आवाम को ये जो ब्रिज करना है, ये क्यों कभी नहीं सोचा गया कि हम यहाँ बैठे अपनी अपनी हैसियत में ओवरसीज पाकिस्तानी को ब्रिज कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदानों से और साफियों से।
اس پہ کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ٹیکسٹ جیسے کہ کوئی عوام کو ایسا نیٹ ورک بنائے کہ لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں آتی جائے, کوئی ڈیلی کوئی ایک کوئی امپروومنٹ کی تاکہ انہیں ایجوکیشن ملے کسی طریقے سے. دیکھیے آپ کا آواز کچھ کٹ کے آیا, مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا. دیکھیے یہ بلوچستان کو بالکل برج کی کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ سارے پنجاب سے بھائی آئے, دیکھے اپنے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو کہ آپ کے کتنا پاکستان کا صوبہ بلوچستان خوبصورت ہے. میں بولتا ہوں کہ آپ جائیں ہمارے خرزار سے آگے چٹوں کے ایک علاقہ ہے, کرخ مولہ ایک علاقہ ہے, گزگ, اتنا خوبصورت علاقہ ہے. آپ کا چاغے, آپ کا سندک, آپ کے ایسے خوبصورت علاقے, مگر یہاں جو ملک دشمن ہے, افغان انٹیلیجنس انڈیا کے تھرو جو ہے نا یہاں جو کارروائی کر رہا ہے, وہ قوموں کو تقسیم کرنے کی کوشش یہاں کیا گیا. یہاں بیچارے پنجابی پڑھے لکھوں کو شہید کیا گیا. یہاں اس طرح جو ہے نا ایک افواہ پھیلایا گیا کہ ان کو بلوچ مارتے. جب لوگ پکڑے گئے, یہ افغانی انٹیلیجنس کے لوگ تھے, یہ فسادات برپا کرنا چاہتے تھے. بلوچ پشتون کا آپ کو پتہ ہے کوئٹہ شہر میں سب سے بڑا قوم بلوچ ہے, دوسرا پشتون ہے کوئٹہ شہر. باقی تو بلوچستان بہت بڑا بلوچستان ہے, یہاں پشتون بلوچ کو لڑانے کی کوشش کیا گیا. دیکھیں جب نااہل لوگ مسلط ہوں گے وہ تو اسی چیز کو نہیں سوچیں گے, وہ اسی چیز کو سوچیں گے کہ میں ٹی وی پہ آ کے میں کس کا پگڑی اتاروں. اس کو پاکستان کو مضبوط کرنے کی سوچ تو نہیں رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو انسانیت کا سیاست کرنے کی سوچ تو نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں ہم جب باہر ملک جاتے ہیں نا, لوگ ہم سے پوچھے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں, پھر ہم بلوچ ہیں, پھر ہم پشتون ہیں, پھر ہم سندھی ہیں, پھر ہم پنجابی ہیں, پھر ہم ہزارہ ہیں. جب ہم جا کے یہاں سے ہم کہے کہ بھائی ہم بلوچ ہیں, ہم سندھی ہیں, ہم کو تقسیم انگریز نے کسی زمانے میں جب خان آف کلات کا یہاں حکمرانی تھا, 400 سال خان آف کلات نے یہاں حکمرانی کیا, تو انگریز کا ایک ایجنٹ آیا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے توڑے, تو وہ یہاں بیٹھ کے واپس چلا گیا. 3 سال کے بعد لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکا. جب دوسرا اس نے ایجنٹ بھیجا, اس نے 6 مہینے کے اندر واپس چلا گیا اور برطانیہ کو کہا کہ میں نے تو ان لوگوں کا کمزوری ڈھونڈ لیا ہے. بولا وہ کیا ہے آپ نے 6 مہینے میں؟ اس نے کہا کہ قوم ایک ہے, دونوں بلوچ ہے, مگر زبان دو ہے, ان کو اسی زبان پہ ہم تقسیم کرے. یہ میں آپ کو مثال دیا ہے اور یہ حقیقت ہے. اسی لیے ہمیں بلوچ, پشتون, سندھی, پنجابی, ہزارہ, سراکی, اس قوموں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اگر لاہور بنے گا میرا ملک بنے گا, اگر کراچی بنے گا میرا ملک بنے گا, اگر کوئٹہ بنے گا میرا ملک بنے گا, اگر پشاور بنے گا میرا ملک بنے گا, اگر گلگت بلتستان کشمیر بنیں گے میرا ملک بنے گا. میں یہ تاثر چھوڑ دوں کہ لاہور کیوں بنا ہے, بلوچستان نہیں. بلوچستان میں کوئی لاہور سے آ کر تو حکمرانی نہیں کیا ہے, یہاں کے بلوچوں نے کیا ہے. جب ہم خود ہمارے بلوچوں نے بدبختی, اللہ نے ان لوگوں کو بدبخت کیا ہے, وہ کام نہیں کرتے. گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, مگر کاغذوں میں اربوں خربوں جو ہے نا خرچ کر چکے بلوچستان میں. آج کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر سریاب سے میرا تعلق ہے, یا سریاب میں پانی نہیں ہے, سریاب میں بجلی نہیں ہے, سریاب میں گیس نہیں ہے. یہ واحد حکومت ہے. سردی میں ہم بلوچ لوگ, پشتون, یہاں کے سارے قوم بلوچستانی, ہم بڑے پردے کے پابند ہیں. ہمارے سریاب کے عورتوں نے, میں وہ ویڈیو آپ کو بھیجوں گا, عورتوں نے روڈ پہ نکل کے گیس کے لیے بولا ہمیں گیس دیو, مگر وہ گیس بھی نہیں دیا گیا ان لوگوں کو. جب آپ لوگوں کو مسلط کرو گے, آپ جمہوری پسند اور عوام کے نفسیات کو سمجھنے والا اگر لوگوں کو آپ آؤٹ کرو گے تو پھر اس طرح حالات ہوگا. اچھا, آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں 2 سالہ کارکردگی کو یوم سیاہ کے طور پہ آج پیپلز پارٹی نے اس دن کو یوم سیاہ قرار دیا. اور دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ عرصہ سے وسیم اکرم پلس جو ہے نیازی صاحب کے, وہ بلوچستان پہنچ جاتے ہیں, کہیں اسے
بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تو نہیں لگانے لگے بزدار صاحب کو؟ اتنی اچھی کارکردگی ہوگی ہے پنجاب میں، اس کی ڈبویا پنجاب کو، تو آپ کہیں پنجاب ادھر تو نہیں لانے لگے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی 2 سالہ کارکردگی کو یوم سیاہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بلوچستان میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ دیکھیں بوزار پنجاب کے پتہ نہیں بھائی لوگ کس طرح اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ بلوچستان آوے اس کا وہ حشر ہو جائے گا شوکت عزیز کی طرح، یہ پھر صوبے کیا ملک کے لیے بھی ترسے گا. مگر دیکھیں یہاں جو جام کا حکومت ہے، پرچی پہ پرچی آئے گا، کام ہوگا. پرچی کہاں سے آتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. کسی زمانے میں کبوتر پرچی خط لایا کرتا تھا، ابھی کبوترے جو ہے نا خفیہ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی خط خطابت میں ایسے لوگوں کو ہاتھ میں دو. کسی زمانے میں کوئی مٹکا خریدنے کے لیے جاتا تھا، اس کو ایسے ایسے کر کے چیک کرتا تھا کہ یہ مٹکا پکا ہے یا کچا ہے. کوئی گھوڑا لیتا تھا، اس کا نسل کو چیک کرتا تھا یہ کس نسل کا گھوڑا ہے، پھر لوگ اس کو لے جا کے اس پہ سواری کرتے. یہاں نسل کا کوئی کام نہیں ہے. جس نے اسلام آباد میں تابعداری کیا، جس نے یہاں جو ہے نا درباری کا کردار ادا کیا، وہ ہمیشہ جیتے گا، وہ ہمیشہ یہاں اس کو جتوایا جائے گا. ہمارے جیسا جو ہے نا نظریاتی ورکر اس پہ جھوٹا کیس بنائیں گے. 27 کیس مجھ پہ، 27 کیس قتل کے میں پچھلے 9 سال سے بھگت رہا ہوں. تمام کیسوں سے اللہ نے مجھے، آپ دوستوں کی دعا سے میں ابھی ایک کیس ہے جس میں قتل کا کیس 3 نون لیگ کے دور میں جب نواب ثناء اللہ یہاں وزیر اعلیٰ تھا، وہ بولا یہ جھک جائے. نیب نے مجھے اتنا 2 سال ذلیل کیا کہ وہ اللہ کی کتاب میں، مگر ہم نے جھکا نہیں. یہاں آفریں دیے گئے کہ بھائی آپ پہلے، میں نے بولا بھائی میرا کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں، مجھے کورٹ نہیں بولا ہم ذمہ دار ہیں. دیکھیں اتنے پاورفل لوگ ہیں. پی ٹی آئی کے ممبروں کا اور میرا سیم کیس ہے. سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دے دیا آپ جا کر الیکشن لڑ سکتے ہو، مگر مجھے اجازت نہیں دیا گیا. ابھی جا کے 2019 میں میرا وہ جو نااہلی کا کیس تھا، اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا. دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو کا احساس محرومی بلوچستانی عوام کا ختم کرنا چاہیے، ورنہ ملک دشمن ہمارے بیچ میں گھسا ہوا ہے. وہ گوادر کو فال کرنے نہیں چھوڑ رہا ہے. انشاءاللہ گوادر فال ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ سی پیک کامیاب نہ ہو. ہم اللہ کی مدد سے، آپ دوستوں کی دعا سے ہم سی پیک کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. سی پیک کی کامیابی سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا، ہمارا صوبہ مضبوط ہوگا، اور ملک کے لوگ یہاں آ کے کاروبار کریں گے. انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم سی پیک کو بھی کامیاب کروائیں گے. یہ اہل لوگ نہیں ہے کہ سی پیک کو کامیاب کرے، یہ تو کوشش کر رہے کہ سی پیک ناکام رہے. یہ صرف اخباروں میں ٹی وی شو میں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ہم سی پیک کو، اب بتا دیں کہ کہاں تک سی پیک کو ان لوگوں نے کامیاب کیا ہے. جب کشمیر کا ہم لوگوں نے اس کو چوکیدار بنایا، کشمیر دے دیا، تو اور یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. اور اس نے بیان جاری کیا عمران خان نے، مودی جیتے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک کے وزیر اعظم کے منہ سے یہ لفظ اچھا لگتا ہے ملک دشمن کے بارے میں یہ باتیں کرنا؟ حاجی صاحب بلوچستان کی محرومیاں اپنی جگہ، لیکن بلوچ عوام کو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبیلوں میں پیدا کیا کہ وہ پہچان رکھے، لیکن اس کا اگر غلط مطلب کوئی صوبائیت کر رہا ہے، لسانیت کر رہا ہے، دیٹ از رانگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر قبیلوں میں پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بلوچ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گوادر جیسا ایسا پروجیکٹ دے دیا، پاکستان کا سب سے بڑا، ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو نسلیں سنوارنے والا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ تھر جسے تنقید ہمیشہ ہوتی تھی، وہاں پہ پاور پلانٹ لگا دیا اور 660 میگا واٹ پہلے دن بجلی پروڈیوس کی. تو یہ محرومیاں پاکستان پیپلز پارٹی دور کرتی ہے، لیکن لوگوں تک میسج کیوں نہیں پہنچتا؟ سر بحیثیت صدر آپ کیا اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو کبھی کبھی اپنے جو ہمارے چینل ہے نا، اگر باقی صوبوں میں
کوئی مکھی مر جاتا ہے بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں. یہاں صحیح. ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ہمارے بچیے اپنے حقوق کے لیے یہاں احتجاج کیا, ان پہ لاٹھی چارج ہوا, میڈیا نے 2 منٹ بھی اس کو نہیں چلایا. ہمارے ڈاکٹروں نے اپنے حفاظتی کٹ کے لیے ان لوگوں نے اپنا احتجاج کیا, اس پہ لاٹھی چارج ہوا, ان کو بند کیا گیا, 2 منٹ کا پٹی چلا, اس کے بعد بند. ہم تو میڈیا سے بھی سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی, ہم اس ملک کے صوبے بلوچستان میں رہتے ہیں, ہمارا بھی حق بنتا ہے. جتنا آپ نے 1 گھنٹہ ہمیں سنا یا دوست ہمیں سن رہے ہیں, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح تو آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں کسی نے بھی نہ لائیو لیا, نہ اس نے یہ سمجھا کہ بلوچستان کے جو حقوق کے لیے لوگ بات کرتے ہیں یا بلوچستان میں رہ کے فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو بات کرتے ہیں, ان کو بھی ہم جو ہے نا اپنے چینلوں پہ بلائے. اگر یہاں ہم کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی حکومت کے خلاف دیتے ہیں, رات کو فون چلے جاتے ہیں, اس کو بیک پیج پہ بھی ایسے جگہ پہ لگا لیتے صوبائی صدر کا. آپ باقی یونٹ کے صدر کا بیان کو دیکھ اور صوبائی صدر کا بیان, کیوں ان لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں لگانا, یہ تو حکومت کے خلاف ہے. او بھائی, جب تنقید نہیں ہوگا تو آپ چلو گے کیسے؟ سر میں ابھی سوال بھی کرنے لگا تھا تو ایک خلجی صاحب ہیں, یہ سوالات مجھے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ کسی کا نام منشن کیا ہے, یوزلی میں سوالات کرنے والے کا نام نہیں لیتا ہوں. خلجی صاحب ہیں, وہ میرا جو اگلا سوال ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ اوورسیز کے لیے بلوچستان اگر پاکستان میں ہی تھوڑا سا اس طرح تکلیف میں ہے, حالانکہ سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے اور گوادر بھی آ گیا اور سی پیک بھی آ رہا ہے, تو آپ کیا اٹریکشن دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ بلوچ کے لیے کیا کریں یا بلوچ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, میں یہ بولتا ہوں کہ بلوچ ہمیشہ یہاں بلوچستان میں بلوچ پشتون ایک روایتی قوم ہے, ایک قبائلی قوم ہے, ایک دوسرے سفید ریشوں کا احترام کرتے ہیں. مگر ہمارا جو ایک تو نیٹ کا پرابلم ہے, آپ کا آواز بھی کٹ رہا تھا, یہ جو ہمارے اس باہر رہتے ہیں, ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچے, وہ آئے یہاں. آج اللہ کی مدد سے پاکستان دنیا کے جو ہمارے مخالفین ہیں نا, وہ ڈرتے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک سے ڈرتے. یہ واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی پاور ہے. اس کو کس نے دیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. تو پاکستان پیپلز پارٹی محبت بانٹنے والا پارٹی ہے, چاہے پشتون ہو, چاہے بلوچ ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے سراکی ہو, چاہے ہزارہ ہو, چاہے جتنے بھی قومیں سے تعلق رکھتے ہیں, سب محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. میں آپ آف کورس محبت بانٹنے والے ہیں. بلوچ کی عظمت کو سلام. ہمارے مرد اور آصف علی زرداری بلوچ ہیں. میرے ماموں نے ساری زندگی ادھر گزاری, وہ فوت بھی ہو گئے, آگے ان کی تیسری نسل بھی وہیں پہ گزار رہی ہے کوئٹہ میں. تو میرا بھی بڑا دل دھڑکتا ہے بلوچستان کے لیے. پاکستان کا ایک صوبہ ہے, بھائی ہیں. آخری 2 سوال کروں گا تاکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو پہلے ہوئے جیسے ہوئے, آپ اس میں بہتری کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کتنی لائی جا سکتی ہے یا کتنی آ چکی ہے, یا پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے بحیثیت اپوزیشن پارٹی؟ دیکھیں, یہ جو آنے والا الیکشن ہے انشاءاللہ 2021 الیکشن کا سال ہے. یہ جو موجودہ حکومت کی نااہلی ہے نا, یہ ہمارے الیکشن مہم چلا رہے ہیں. یہ جتنے نااہل لوگ ہیں, یہ جتنے کرپشن کر رہے, سروے ہو گیا ہے کہ پچھلے 15 سال میں اتنا کرپشن نہیں ہوا. جو 2 سال گزرے ہیں, اس 2 سال میں اتنے کرپشن ہو گئے ہیں. مگر ان لوگوں کی نااہلیت اور ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت میں جیتے گا. مگر ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. مگر ہم نے جو سینئر ورکر ہے, ہمیں ان کو
उठाना पड़ेगा, हमें उनके घरों पे जाना पड़ेगा। जो लीडरान है, मैं अपने आप को लीडर नहीं समझता हूं, मैं एक वर्कर हूं। चाहे पंजाब की तंजीम है, चाहे केपीके, चाहे सिंध की तंजीम को तो माशाल्लाह देखो हर चीज तैयार। हमसे पूछ के हम बलूचिस्तान में किस तरह पीपुल्स पार्टी की सियासत करते हैं, पंजाब में किस तरह पीपुल्स पार्टी की सियासत किया जाता है, केपीके में। हमें निकलना है, अपने वर्करों के घर जाना है। वर्कर हमारे सरमाए हैं, वर्कर हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमने वर्करों के पास जाना है। जो नाराज है, हमसे नाराज है, मैं जाके माफी मांगूंगा कि उठो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ दो। हमारे साथ देने से बिलावल भुट्टो मजबूत होगा, बिलावल भुट्टो की मजबूतियत पार्टी, ये मुल्क मजबूत होगा। फिर हम अपने सीने बड़े करें, हम वर्कर की तनकीद बर्दाश्त करें, फिर हम कामयाब होंगे। अगर नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई के जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हम वही हालात हमारा होगा। 2-3 सीट बलूचिस्तान जीतेंगे, वहां से फिर हम बोलेंगे ये हो गया वो हो गया। हमें जो है ना अभी निकलना, हमें मस्त कलंदर करना पड़ेगा, हमें दौरे करने पड़ेंगे, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमने न्यूट्रल लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप तो तराजी उठाओ, तोल करो। किस पार्टी ने आपके हकूक के लिए बात की, किस पार्टी ने आपका पेंशन बढ़ाया, किस पार्टी ने आपको मुलाजिमत दी, किस पार्टी ने इस मुल्क को मजबूत किया, किस पार्टी ने 250% आपके तनख्वाह बढ़ाया, आपको शेयर दिया मजदूरों को, वो है पीपुल्स पार्टी। भाई साहब, आपने ठीक कहा, वर्कर्स के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जो वर्कर्स आपके पास खुद आना चाह रहा है ओवरसीज से, पाकिस्तानी जो वोट डालना चाह रहा है, किसी भी पार्टी में डाले और किसी भी पार्टी को डाले, उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला के ये ड्यूअल नेशनलिटी वाला कानून क्यों नहीं खत्म कर रहे? हमारे बच्चों ने यहाँ कोई हल्फ नहीं उठाया हुआ, और वो तो थोड़े से लोग हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिस दोस्त ने हमारे जो फतेह है वर्कर खिलजी साहब, इसने जो ये बात किया है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है, वो बाहर कंट्री में कमा के, आप देखें हर पर मंथ कितने पैसे भेजते हैं हमारे मुल्क में। वो हमारे लिए ख्वार है, परदेश में अपने जिंदगी गुजारते, उनको वोट डालने का हक दिया जाए। ये मैं भी इलेक्शन लड़ने का था, वोट डालने का क्यों? इलेक्शन कितने लड़ेंगे? 10 बंदे नहीं लड़ेंगे और जीतेगा भी कौन? देखे ना, इलेक्शन लड़ने का भी हक मिलना चाहिए, और लड़ेंगे भी कितने? 5-10 लड़ेंगे और उसमें से जीतेंगे भी कितने? सर मैं बोलता हूं कि सबको, जिसको लड़ना चाहिए, ये जमहूरी उसका हक है बहैसियत पाकिस्तानी। मैं वोट का हक देने की हिमायत करूंगा, इलेक्शन लड़ने की भी हिमायत करूंगा। क्यों नहीं? उनका हक है, जो पाकिस्तानी है उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी, देखे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में बड़ा काम किया था इस पे, और बिल्कुल मतलब कंप्लीट होने पे था। नून लीग पीछे होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने ओवरसीज के लिए भी बड़े खुले दिल के साथ आवाज उठाई है। मेरी आवाज अगर आप तक सही पहुंच रही है तो मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए ताकि ये इलेक्शन का फ्रॉड जो है ना, इस पे जांच छूट जाए पाकिस्तान की। सर जी, ये फ्रॉड तो बस अल्लाह ही इसको रोके। बाकी ये तो जब तक ये मुल्क दुनिया है, जब अमेरिका में ट्रम्प के इलेक्शन में फ्रॉड हो सकता है, तो ये तो बस अल्लाह इनको हिदायत करे। बाकी तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि ये मुल्क के मुफाद में सोचे, जमहूरी पसंद लोगों को, मोहबे वतन लोगों को छोड़े कि अवाम उस जिसको वोट दे वो जीते। बदकिस्मती से वोट मुझे पड़ते हैं, जीत कोई और जाता है। मगर ये सिस्टम कंप्यूटराइज हो, में इन लोगों के कंट्रोल में होगा, जो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है। हकीकत मैं आपको बताऊं, ये मुल्क के लिए खतरनाक है। ये पहले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया, आज भुगत रहे हैं कि हमने क्यों ये गलती किया। कोई भी जर्नल जब रिटायर हो जाता है फिर किताब लिखते हैं कि जरदारी ने जो काम किया उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। जब वो सीट पे बैठता है तो हमें दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों आज तक
52 साल में पीपल्स पार्टी को ये लोग नहीं समझे तो कब समझेंगे। ये फिराड जो है ना, ये लोग चाहे हर वक्त कर सकते हैं। आपका एक जो आपने बातों बातों में एक गिला किया कि आपको मीडिया लाइव नहीं लेता, हम तो हर वक्त तड़पते हैं बलूचिस्तान की आवाज, और आज आपका प्रोग्राम ये जितना देखा जा रहा है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, और खास तौर पे आपके बलोची जो लोग हैं वो इसमें बड़े मैसेजेस कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद बलोची लोग ये देख रहे होंगे आपको, वो बड़ा आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपके जालेपन को, आपके काम को। आप हमने हमेशा जो है ना पार्टी के लिए आवाज, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है, गो के पार्टी हमारी, हर पार्टी को हक है वो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाए। नौजवान चेयरमैन आपके सामने है, बीबी शहीद का खून रायगा नहीं हमने जाने देना। नौजवान चेयरमैन, क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार को कितना आगे लेके चलेंगे, खास तौर पे जो ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है? देखिए, आज दुनिया देख रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी पे। आज उम्मीद पाकिस्तान है बिलावल भुट्टो जरदारी। आज पाकिस्तानी अवाम का उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी पे है। आज अबूदिशन की किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी सही तरीके से निभा रहा है। अगर मुझे पाकिस्तान के बलोच, पाकिस्तान के पश्तून, पाकिस्तान के पंजाबी, पाकिस्तान के सिंधी, हजारा, सिराकी मुझे देख रहे हैं, मैं खुसूसन उन बलोचों से जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के जो अपने आप को नाराज समझते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, आ जाओ, ये आपका सरजमीन है। वहां अंग्रेज आपको इतना इज्जत नहीं देगा, यहाँ पाकिस्तान के हर गरीब आपको इज्जत देगा। ये आपका मुल्क है, इस मिट्टी से मोहब्बत करो। ये मुल्क है, हम है। इस मुल्क के अलावा आप देखिए अफगानिस्तान में 30 साल से जंग, कहां से कहां, वो भी हमारा पड़ोसी और मुस्लिम मुल्क है। मैं अपने उन बलोचों को बोलता हूं, आओ यहाँ पाकिस्तान पहुंचो, यहाँ सियासत करो, असेंबली की फ्लोर पे। हम भी अगर इस्लामाबाद जाते हैं या बलोच असेंबली में पहुंचते हैं तो अपने लोगों के हकूक के लिए बात करते हैं, हम कोई और किसी के लिए तो बात नहीं करते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूं, आप आए, अपने मुल्क के उसमें रहे, आप मुल्क के झंडे को उठाए, पाकिस्तान को मजबूत करे, पाकिस्तान से मोहब्बत करे, लोग आपको इज्जत देंगे। आप बाहर, आप खुद देख रहे हैं, हम जब कभी कभी मुल्क से बाहर जाते घूमने फिरने के लिए, 7-8 दिन के बाद खुदा गवाए मैं बोलता हूं कि मैं उड़ के खुद अपने सरजमी पे आता हूं, अपने बलूचिस्तान, अपने पाकिस्तान, मुझे सुकून मिलता है। देखिए, मैं हकीकत बताता हूँ, मेरा उर्दू भी आपको पता है कि रंगीन उर्दू है, हम बलोची भी मिक्स करते हैं, उसमें पश्तो भी मिक्स करते हैं, मतलब लोग तनकीद भी करते हैं, यार उर्दू है, मगर हम अपना बलूची स्टाइल में, बलूचिस्तानी स्टाइल में बात करते हैं, जो हमें जो समझ में आता है, मगर हमारा दिल जहन सफा है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस दोस्तों ने हमें देखा, जिस दोस्तों ने हमें समझा, जिस दोस्तों ने समझने की अगर कोशिश कर रहा है, मैं सबसे अपील करता हूं कि आओ हम मिलके मौजूदा जो इमरान खान की शक्ल में जो एक आमरीत मुसल्लत है, इसको हम हटाए। ये हमारा आपका इस मुल्क के मफाद में है। बहुत शुक्रिया अली मदद जटक साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद अली मदद जटक, JATTAK जटक जी, जटक साहब, मैं इंग्लिश में जटक कह रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश है ना बोल रहा हूँ। हाँ जी, उर्दू में जतक है, ठीक है। हाजी साहब, अल्लाह ताला आपको इसी तरह ये आपका जिलापन कायम रखे, और ये सरदारी निज़ाम आप तोड़े। ये एक सोच के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, आप किसी इंसान के साथ नहीं मुकाबला कर रहे। ये बड़ा मुश्किल जो है ना ये जंग है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये अज़्म है, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून हमने रायगा नहीं जाने देना। और मर्द अहूर आसिफ अली जरदारी ने जो जमहूरियत दोबारा हमें दी है, उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए नौजवान चेयरमैन आपके साथ हैं, बलोच के साथ हैं, कश्मीरी के साथ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साथ हैं, सराइकियों के साथ हैं, और हमारे कबायली इलाकों के साथ हैं, पेशावर और पंजाब, सिंध, सब सूबों के साथ हैं। वो
آپ اپنا آخری پیغام ایک دفعہ پھر دے دیں, کیونکہ آپ سے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں. اتنا مزہ آ رہا ہے باتیں سننے کا, اور لوگ اتنا انٹریکشن دے رہے ہیں, میسیجز دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے, جب کل میں نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا کہ بھائی میں کل 10 بجے, ایمانداری آج ابھی مجھے دیکھ رہے, میں آدھا بیٹھا ہوں آدھا کھڑا ہوں. میں گیا تھا, ایک فوتگی ہوا تھا ہمارے پڑوس میں ادھر سے جیسے ہی پہنچ گیا مجھے پتا چلا, میں نے تقریباً کوئی 9:30 بجے تھا, میں نے بھائی کو ٹائم دیا ہے نہ, میں نے دفتر میں بیٹھا, میں بھاگتا ہوا ادھر آیا, میں نے بیٹے کو بولا اس کا سسٹم ٹھیک کرو. ایسا نہیں کہ بھائی ملک امتیاز نے مجھے وہاں سے فون کیا, میرے خیال آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, میں آیا. میرا پیغام یہ ہے, سب سے پہلے حقیقت میرا دل نہیں کرتا ہے میں آپ کو چھوڑوں, کیونکہ آپ اچھے باتیں کر رہے ہیں اور باہر بیٹھ کے پارٹی کے لیے جو آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو زندگی دے. میں خصوصاً باقی جتنے بھی صوبوں کی اپنا اپنا سسٹم ہے, میں اپنے بلوچستان میں رہنے والے جس قوم سے اس کا تعلق ہو, دیکھو یہ سرداریوں کی غلامی سے نکلے, یہ نوابوں کی غلامی سے نکلے, یہ 71 سال سے آج جو یہاں بلوچستان درپدر ہے, جو بلوچستان میں تعلیم ایجوکیشن کی جو فقدان ہے, جو ہم جاہلیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ سارے نواب اور سرداروں کی وجہ سے. یہ نواب سردار یہ اپنے ذات کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے, وہ بلی کا مثال ہے, بولتا ہے میرا مالک اندھا ہوئے میں اس کی پلیٹ میں کھاؤں. یہ وہ سردار ہے, وہ بولتے ہمارے قوم اندھے ہو, اس کو تعلیم نہ ہو, اس کو شعور نہ ہو, یہ میرا مقابلہ نہ کرے, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا ہے. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وجہ سے آج ایک ادنا سا ورکر یہاں بلوچستان میں جو کہ فرونیت کے دور سے آج تک ان نواب سرداروں کا مقابلہ کرتے آ رہے. آپ کو پتا ہے, اللہ جنت نصیب کرے شہید رانی کو, میں اس زمانے میں ڈسٹرکٹ کوئٹہ کا پریزیڈنٹ تھا, یہاں جلسہ تھا, بی بی آئی 2007 میں, تو مجھے کہا بیٹا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, جی بی بی, بولا بیٹا آپ نے اس غدار کو جیتنا ہے, بہت بڑا سردار تھا, میں چھوڑ کے آیا تھا, بولا اس غدار کو آپ نے جیتنا ہے, جو میں آپ کو بناؤں گا وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. میں نے اس غدار کا ضمانت ضبط کروایا اللہ کی مدد سے, وہ کیو لیگ کے ٹکٹ سے میرا مقابلہ کیا, پچھلے وہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا, بی بی سے بے وفائی کیا اور میرے مقابلے میں الیکشن لڑا, اس کا ضمانت ضبط کیا. آپ 2018 کی ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھے الیکشن کمیشن کا, اس کا ہم نے ضمانت ضبط کروایا, مگر میں تو جیت گیا, بی بی شہید دنیا میں نہیں رہا. اگر وہ زندہ ہوتا پتہ نہیں ہمیں کیا بنا تھا. ہم اس زمانے سے, میں کھلم کھلا ہر جلسے میں, ہر محفل میں, ہر کچہری میں نواب سرداروں کا مخالف ہوں. ان لوگوں نے بلوچستان میں رہنے والے قوم کے مجرم ہیں, ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو مروایا, ان لوگوں نے بڑے بڑے تقریریں کروا کے نو اکبر خان بگٹی کو شہید کروایا گئے کہ نواب صاحب آپ پریشان نہیں ہو جاؤ, اگر آپ کے طرف ایک بھی پٹاخہ چلا تو ہم گولیاں برسائیں گے. اس بیچارہ ایک سادہ سا ایک بہادر نواب تھا, اس بیچارے کو شہید کروا کے خدا کی قسم ان لوگوں نے ریوڑی بھی نہیں بانٹا. یہ وہ لوگ ہیں, خان آف کلات کو بھیجا کہ آپ جائے ہم آپ کے ساتھ تھے, وہ بیچارہ لندن میں پڑا ہوا ہے. پہلے خان آف کلات تو 27 توپوں کا سلامی ملتا تھا. میں ایک لندن گیا, خان صاحب نے میرے لیے روٹی کیا, میں نے بولا خان صاحب آپ کو یہاں پہلے 27 توپوں کا سلامی ملتا تھا, ابھی وہ وقت آیا 27 ماچس آپ کے لیے کوئی نہیں جلائے گا, آپ آ جاؤ اپنے ملک. تو آج میں اپنے قوم کو, بلوچستانی عوام کو, پاکستانی عوام کو, چاہے جہاں بھی سرداری نظام ہے اس کا بغاوت کرے, اس کو ختم کرے. سرداری نظام وڈیرہ شاہی ہم کو در پہ دری کے بغیر کچھ بھی نہیں دیتا ہے. آپ نے بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح وہ بات کی, آپ جالے ہیں ان کے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کے جو سعودیہ کے جو آپ کے بلوچ دوست ہیں, کارکن تھے آپ کے, میرا کارکن نہیں, میرا جگر ہے فتح, میرا جگر ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں. سر یہ وہ ورکر ہے فتح خلجی
جو کہ 2008 میں بم بلاسٹ ہوتے تھے پولیگوں پہ، اس جوان نے اس کا بھی پرواہ نہیں کر کے لوگوں کو اٹھا کے ووٹ کاسٹ کرتا تھا. آج گیا ہے سعودی. میں بولتا ہوں میرے لیے دعا کرے. انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے جو اچھا کام کرے گا، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور جمہوری ذہن کا ہے، ہم اس کو بالکل حوصلہ افزائی کریں گے. اور خاص طور پہ اس پارٹی نے اپنے لیڈروں کا خون دیا، کارکنوں کا خون دیا، اور جمہوریت کا علم جو ہے نا وہ ہمیشہ سربلند رکھا. اور پچھلے 1.5 گھنٹے سے اللہ گواہ میرا بھائی کا بیٹا نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے. میں اس کو اشارہ کرا، تھکا تو نہیں ہے؟ بولتا ہے نہیں. یہ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا. آپ پتہ نہیں میری بات پہلے کیوں کوئی لے لیتے ہیں. مجھے کہ پتا سب تھا سے آپ کے دل میں کون سا. میں بھی بھٹو کا سپاہی ہوں. جی کہ ایک فون ہاتھ میں اتنی دیر لے کے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارا پلیٹ فارم حاجی صاحب ہمیشہ حاضر ہے، اور آپ نے جس طریقے سے کھلے طریقے سے بات کی ہے پیپلز پارٹی کا فلسفہ اور اوورسیز کے لیے، یہ میں کہتا ہوں یہ سکوت ڈھاکہ کے مترادف ہے کہ اگر ہم اوورسیز کو اپنی مین سٹریم میں نہیں لائیں گے تو ہماری نئی نسل دور ہوتی جائے گی، بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ سیاستدانوں کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر ایک کو سمجھنا ہوگا، ہمیں انہیں دور نہیں رکھنا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے لوگوں نے آپ کو میں آج بلوچ قوم نے ریکارڈ توڑ دیا یہ پروگرام میں حصہ لینے کا، خالی دیکھنے کا نہیں، اس میں حصہ لینے کا. بڑے میسیجز آئے ہیں، صرف ایک نام وہ منشن ہو سکا ہے. میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے ان بلوچ لوگوں کو جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، نوابانہ نظام ختم ہوگا، اور پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان بے نظیر پاکستان بنے گا. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی کوششوں پہ، کاوشوں پہ، حاجی علی مدد جتک صاحب، اور انشاءاللہ ہمارا تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا. میں فتح کا، طارق بڑیچ کا، نیاز عمرانی صاحب کا، اور غلام جان کا، اور بہت سے دوستوں کا یہاں نام آ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں نام. جتنے بھی لوگوں نے اگر اپریشیٹ کیا ہے بھی زندہ باد، تنقید کیا ہے بھی زندہ باد. میں سب سے محبت کرنے والا انسان ہوں، مگر آپ کو پتا ہے میں بھٹو کا سپاہی ہوں. میں بلاول بھٹو زرداری کا بھائی ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ جیالہ جب تک زندگی ہے، یہ جو نوابی سرداری ہے نا، ان کے خلاف ڈٹ کے رہے گا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں کسی نے نقصان نہیں پہنچا ہے، ان ظالموں نے پہنچایا ہے. ابھی بھی یہ کوشش کر رہے کہ یہاں حالات خراب ہو، مگر ٹائم ہو گیا. میرے بھائی کا بیٹا نادر جان جو ہے نا، یہ بھی تھک چکا ہے. آپ بھی تھکے ہو. میں تو ایک ورکر ہوں. ہم نہیں تھکتے، لیکن یہ ہے کہ آج ایک دفعہ پھر آپ کی موجودگی میں ہم مرد ہور آصف علی زرداری صاحب کو ان کی سالگرہ پہ بے نظیر دلی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. آپ بھی دے دیں. ہم بھی جناب آصف علی زرداری کو، مرد ہور کو، ہم ان کی برتھ ڈے پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے برتھ ڈے پہ ہم جو ہے اکٹھے زندگی رہا، ہم، آپ جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، ہم ان کے 2 بچیاں، بی بی شہید کے بیٹی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیک کاٹیں گے. آپ جب پاکستان آیا، اور آپ کے جو عزیز یہاں کوئٹہ میں رہتے ہیں، ان کو بولے مجھ سے رابطہ رکھے. وہ آپ کے عزیز نہیں ہے، آپ کے بھائی نہیں ہے، میرے بھائی ہیں. انشاءاللہ میں ضرور کہوں گا. اور انشاءاللہ پھر آپ کو، ہمارا بلوچ قوم کو، آپ کو سب کو پاکستان کا ایک سلام. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، سراکی، جتنے بھی ہزارے یہاں رہتے، سب کو میرا سلام. پاکستان زندہ باد. بلوچستان پائندہ باد. پیپلز پارٹی زندہ باد. زندہ باد. جی بھٹو